अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब अपने अपने घरों में खैरियत और आफ़ियत में हों। चलिए आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चौथे पारे का 11वां रुकू मुकम्मल करेंगे। निकाल लीजिए अपना सबक। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि, बेशक आसमान और ज़मीन का बनाना या उनका पैदा करना, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, रात और दिन का आना जाना, लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें निशानियाँ हैं अक़ल वालों के लिए। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, वो जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े, व क़ुऊदन बैठे, व अला जुनूबिहिम और अपनी करवटों के बल पर, व तफ़क्कुरून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में क्या करते हैं? फ़िक्र करते हैं, तफ़क्कुर करते हैं। रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन, कहते हैं ए हमारे रब तूने ये कारखाना अबस यानी बेकार बातिल नहीं बनाया। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, तू पाक है सब ऐबों से, सो हमको बचा दोज़ख के अज़ाब से। रब्बना इन्नका मन तदख़िलिन नारा, ए रब जिसको तूने दोज़ख में डाला, फ़क़द अख़ज़यतहु, तो उसको तो रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं है कोई गुनहगारों का मददगार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी, ए हमारे रब हमने सुना एक पुकारने वाले को कि पुकारता है, लिल ईमानी ईमान लाने को, अन आमिनू के ईमान लाओ, बिरब्बिकुम अपने रब पर, फ़आमन्ना सो हम ईमान ले आए। रब्बना अग़फ़िर लना, ए हमारे रब बख्श दे हमको, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, वकफ़िर अन्ना और दूर कर दे हमसे, सय्यिआतिना हमारी बुराइयाँ, वतवफ़्फ़ना माल अबरार और मौत दे हमको नेक लोगों के साथ। रब्बना व आतिना मा वअदतना, ए हमारे रब दे हमें जो वादा किया तूने हमसे, अला रसूलिका अपने रसूलों के ज़रिए से, वला तुख़ज़िना यौमल क़यामती और रुसवा न कर हमको क़यामत के दिन, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद, बेशक तू वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये चंद आयतें जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, इनमें ज़्यादातर तो दुआएं हैं और अल्लाह ताला से जो है अपने गुनाहों की माफ़ी के कुछ जो है वो जुमले इंसान की ज़बान से जो है वो अदा किए हैं अल्लाह ताला ने। तो इस आयत का एक जो शान नज़ूल है वो ये है, बतलाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात के बारे में एक दफ़ा हज़रत आता बिन अबी रबा हज़रत आयशा के पास तशरीफ़ ले गए और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात में जो सबसे ज़्यादा अजीब चीज़ आपने देखी है वो मुझे बतलाइए। तो इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया कि आप की किस शान को पूछते हो, आपकी तो हर शान ही अजीब है। हाँ, एक वाक़या अजीब सुना देती हूँ, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे पास तशरीफ़ लाए और लिहाफ़ में दाखिल हो गए मेरे साथ। तो उसके बाद जो है फरमाया कि मुझे ना इजाज़त दो। तो मैं अपने परवरदिगार की ना इबादत कर रहा हूँ। तो आप बिस्तर से उठे और वज़ू फरमाया, फिर नमाज के लिए जो है वो खड़े हो गए और क़याम में इस कदर रोए कि आपके आंसू सीना मुबारक सर भी बह गए। फिर रुकू फरमाया, इसमें भी रोए, फिर सजदा किया, सजदा में भी इस कदर रोए, फिर सर उठाया, मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। हज़रत बिलाल आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तला दी। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह आप इस कदर गरिया उजारी क्यों फरमाते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पछले गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। आपने फरमाया तो क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं और शुक्र में गरिया उजारी ना करूं कि जबकि अल्लाह ताला ने आज की शब मुझ पर ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। कौन सी आयत मुबारक जो मैंने शुरू में तिलावत की है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। इसके बाद आपने फरमाया बड़ी तबाही है इस शख्स के लिए जिसने इन आयतों को पढ़ा और इनमें गौर नहीं किया। तो अब चूँकि मैंने चंद आयतें इकट्ठी पढ़ी हैं तो वो इसीलिए पढ़ी हैं कि वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अब आप सोच लीजिए कि आयत ये हमने पढ़ी और गौर ना किया तो अल्लाह ताला ने इसमें जो गौर व फ़िक्र के मसाइल हमारे लिए भेजे हैं उन पर गौर ना किया तो हमारे लिए बड़ी तबाही है।
پہلا تو یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش جو ہے اس میں ہمارے لیے نشانی ہے، کسی بھی عقل والے کے لیے زمین اور آسمان کی پیدائش میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر دن اور رات کا آنا جانا، دن کیسے رات کے پیچھے لگا، رات کیسے دن کے پیچھے لگی، کس طرح دن اور رات گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ دن اور رات جتنا اللہ تعالیٰ نے جس دن کے لیے مقرر فرما دیا، کوئی اسے 1 گھنٹہ نہ آگے کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج میرے کام مکمل نہیں ہوئے، سورج 1 گھنٹہ دیر سے جو ہے وہ غروب ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں رات بھر بڑی اچھی نیند سو لیا ہوں تو چلیں 1 گھنٹہ پہلے آج سورج نکل آئے۔ مقرر اوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک مربوط مستحکم نظام ہے جو مہینوں، دنوں اور موسموں کے حساب سے جو ہے جس میں رد و بدل ہوتی رہتی ہے، لیکن ہماری خواہش یا ہماری کسی چیز کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچنے کی بہترین بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل والے لوگ انہیں کہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو بے وقوف اور بے عقل تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ تو چلیے ہم قرآن پاک کی روح سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں سے کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے۔ تو قرآن پاک نے عقل والوں کے لیے چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو در حقیقت عقل کا صحیح معیار بتلاتی ہیں۔ پہلی علامت تو یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ غور کیجئے تو جو محسوسات کا علم ہے وہ کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، یہ تو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور عقل کا کام یہ ہے کہ جو علامات اور قرائن اور دلائل کے ذریعے کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جائے جو محسوس نہیں کی جاتی۔ اس اصول کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو کائنات عالم پر غور کریں تو آسمان زمین میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات، چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور حیرت انگیز نظام عقل ہر ایک کو ایسی ہستی کا پتہ دیتی ہے جو علم و حکمت، قدرت و قوت کے اعتبار سے سب سے بالا تر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادہ اور مشیت سے سارا نظام چل رہا ہو۔ تو ہستی کس کی ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا پتہ، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا علم انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فعل ہونے سے ہر جگہ لگایا جا سکتا ہے، ہر وقت۔ ہم کرتے کچھ ہیں، بناتے کچھ ہیں، سوچتے کچھ ہیں، ہو کچھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ ہماری ساری تدبیریں، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن ہماری ساری تدبیریں کارگر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دیکھا کیجئے کہ ہمارے اس عمل کے جو رد عمل جو ظاہر ہوا ہے، آخر اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ بے وقوف تو کوئی انسان بھی نہیں ہے نا اپنے لیے برا چاہتا ہے۔ تو پھر لا محالہ اسے یہ ماننا ہی پڑے گا کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب پہ حکم ایک ہستی کا چلتا ہے، اور اس کے حکم سے کوئی بھی سرمتجاوز نہیں کر سکتا۔ تو پھر جو کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت اور ذکر سے غافل ہو، وہ عقل مند کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس آیت میں یہ عقل والوں کی علامت بتائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ لیکن دنیا میں اگر ہم دنیا میں عقل کا معیار دیکھیں تو دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ کسی نے مال و دولت سمیٹ لینے کو عقل مندی قرار دے دیا ہے، کسی نے مشینوں کے کچھ کل پرزے بنانے کو جو ہے وہ عقل مندی قرار دے دیا ہے، جیسے سائنٹسٹ وغیرہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کا معیار یہاں کیا بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھے، پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ شاید لیٹے بیٹھے کھڑے کروٹوں کے بل یہ جو ذکر کا ہے تو اس میں شاید یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ ذکر کے سوا سب عبادات کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط اور قواعد جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو اس کی وضو شرط ہے، پاکی شرط ہے آپ کی۔ اسی طرح روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو آپ افطاری سحری کے جو اوقات ہیں ان میں آپ کا میٹ ہونا ضروری ہے کہ آپ افطاری کے سحری کے اوقات میں اٹھیں، نہ بھی اٹھیں تو روزے کی نیت ہو۔ پھر مختلف جو ہے وہ سارا دن کے
جو گھنٹے ہیں ان کو آپ نے بغیر کچھ کھائے پیے گزارنا ہے۔ پھر اس کی اپنی شرائط ہیں، غروب آفتاب سے پہلے آپ نے روزہ نہیں کھولنا ہے، چاہے جتنا بھی بھوک پیاس میں مر رہے ہیں۔ رکھنے کی بھی شرائط ہیں کہ آپ کلیتاً پاک حالت میں ہوں، حالت حیض میں، حالت نفاس میں روزہ نہیں آپ رکھ سکتے۔ تو گویا ہر عبادت کے لیے، اسی طرح اگر آپ حج بھی لے لیں تو حج کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرائط ہیں نا۔ سب سے پہلے آپ کی استطاعت ہو، صحت ہو، عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، ساتھ عورت ہیں تو کوئی ساتھ جانے والا ہو۔ تو ساری جو عبادات ہیں ان کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ شرائط اور قواعد موجود ہیں جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن بخلاف ذکر کے کہ اس کو انسان کھڑے بیٹھے لیٹے باوضو بے وضو ہر حالت میں ہر وقت ہر جگہ انجام دے سکتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ذکر ہیں یا جو زبانی کلام، کلمے ہم اللہ بسم اللہ، کوئی اعوذ باللہ، کوئی تیسرا کلمہ، کچھ بھی جو بھی ہم زبانی ذکر کرتے ہیں وہی ذکر ہے نا، اسی کو ذکر کہا جاتا ہے نا۔ تو اس کو آپ برتن دھوتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، آپ پڑھتے جائیں۔ آپ گھر میں کوئی سبزی بنا رہے ہیں آپ تب بھی اپنا ذکر جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ دل میں توبہ استغفار واک کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا رہ سکتا ہے، چاہے آپ لیٹے ہوں، بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں۔ جس وقت تک آپ اپنے ہوش میں ہیں، نیند میں جانے سے پہلے، اس وقت آپ زبانی لیٹے ہوئے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو ہونا شرط نہیں ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کے لیے شرائط نہیں رکھی، تو اس کے لیے اس کی لاجک یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بہت سارا ذکر کرو اور بہت سارا ذکر کرو۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض والی جو آیت ہے کہ تفکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں، تو در حقیقت فکر اور تفکر جو ہے نا وہ کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح فکر بھی ایک عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے اور فکر اور تفکر اس کی مخلوقات میں مقصود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات الہیہ کا حقیقتاً ادراک جو ہے وہ انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ اس میں غور و فکر اور تدبر تفکر بجز حیرانی کی کوئی نتیجہ نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لیے گمراہی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے اکابر جو اہل معرفت لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرو۔ دھیان سے سنیے گا، بڑی باریک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرو، مگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہاری رسائی سے بالا تر ہے۔ آفتاب میں سے چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں کہ آفتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، ہر چیز کو۔ سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں، کرنیں پڑتی ہیں، صبح ہوتی ہے تو ہمیں ہر چیز صاف دکھائی دینے لگتی ہے، مگر اگر کوئی خود آفتاب کو دیکھنا چاہے تو اس کی آنکھیں خزا ہو جائیں گی، آنکھیں جل جائیں گی۔ آپ سورج کی طرف کتنی دیر دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں غور نہیں کرنا، جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کا کارخانہ قدرت، اس کی نشانی ہے جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، ان میں غور و فکر کرنا ہے۔ حضرت ابو سلمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے رب نے میرے لیے ایک نعمت بھی رکھی ہے اور اس کے وجود میں میرے لیے ایک عبرت کا سامان بھی موجود ہے، اور یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ اور حضرت سفیان بن عنیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہوتا ہے، یعنی غور و فکر ہم کرتے ہیں نا تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کیجئے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ سیدھے راستے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا نا تو وہ حقیقت کو سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا، اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا تو وہ ضرور عمل بھی کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیوں میں جو غور و فکر کی دعوت دی ہے تو اس کے کتنے فوائد ہیں۔ آپ کہیں سیر کرنے بھی جائیں نا تو ان پہاڑوں کی بلندیوں پہ، آسمان کو جو چھوتے پہاڑ ہیں، جو بادل نیچے نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب چیزوں میں غور و فکر کیا کیجیے کہ ان کا بنانے والا ان سارے نظام کو کتنا مربوط مضبوط
حالت میں رکھنے والا، وہ کس قدر عظمت اور جلال کی بلندی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کس قدر، اللہ تعالیٰ کا جلال کس قدر، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور شفقتیں کس قدر ہم پر عیاں ہیں۔ اگر وہ سب نہ بناتا تو ہمارا جینا محال ہوتا۔ پانی کے چشمے پھوٹتے ہوئے، جھرنے گرتے ہوئے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہوئے ان پہاڑوں میں بھی، جہاں عام آبپاشی نہیں ہو سکتی، کوئی پائپ لائن نہیں بچھ سکتی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح برف کو جمایا ہوا ہے جو وقتاً فوقتاً پگھلتی ہے، پگھل کے موسموں کی ضرورت کے مطابق وہاں پہ کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، نفوس زندہ بھی ہیں جن میں جانور بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کارخانہ قدرت میں غور و فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بارے میں نہ سوچنا شروع کر دیں وہ کیسا ہوگا، چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، ہمارے جیسا ہوگا، 5 انگلی ہوں گی، 10 ہوں گی، ایسے نہیں آپ نے سوچنا، یہ آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سوچیں کہ کون ہے جو پھل پھول پودے لگاتا ہے، ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، کچھ کریلا بھی اسی سے اگ جاتا ہے، ایک ہی کھیت میں آم بھی کھڑا ہے، کریلا بھی کھڑا ہے، ایک ہی پانی لگا، ایک ہی سورج کی روشنی، ایک ہی اس کو کھاد ملی، ایک ہی مٹی ہے، ایک پھل انتہائی کڑوا، ایک انتہائی میٹھا، کون ہے؟ اس کی ذات کی قدرت پہ غور کیجئے، اس پر ایمان لائیے، اس کے کہے پہ عمل کیجئے، یہی اس کی نشانیوں میں غور کرنے کی علامت ہے کہ پھر اس کے فرمودات پہ ہم عمل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ضعیف الخلقت آدمی، تو جہاں بھی ہو خدا سے ڈر اور دنیا میں ایک مہمان کی طرح رہ، یعنی مہمان جیسے ہوتا ہے نا مختصر مختصر سامان رکھتا ہے، ایسے رہ، اور مساجد کو اپنا گھر بنا لے، اور اپنی آنکھوں کو خوف خدا سے رونے کا اور جسم کو صبر کا اور قلب کو تفکر کا عادی بنا لے، اور کل کے رزق کی فکر نہ کر۔ اس کل کے رزق نے ہمیں مار دیا ہے، نہ ہمارے مرد، نہ عورتیں، نہ بچے اس کل کے رزق میں ایسے لپٹے پڑے ہیں کہ زندگی کی کوئی خوشی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل جو ہے وہ آپ چڑیا سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ وہ گھر سے جب اڑتی ہے نا تو خالی پوٹے جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں کوئی برتن بھی نہیں ہوتا جس میں وہ لے کے آئے گی کل کے لیے۔ وہ صبح نکلتی ہے اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ اس کا کامل توکل ہے، نہ اس کے پاس برتن ہے، نہ اس نے کوئی چیز چھپا کے رکھی ہے، اسے جو کچھ ملتا ہے اس کا پوٹا بھرا ہوا ہوتا ہے جب وہ شام میں آتی۔ کبھی کوئی چڑیا بھوک سے نہیں مری، نہ بھوکی نہیں سوتی، یہ جتنے بھی پرندے ہیں اڑنے والے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں اور کل کے رزق کی فکر میں نہ پڑیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا، اگر ہم ان چیزوں پہ، ان کھلی شہادتوں پہ، ان اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں فرمایا کہ دیکھیں نا، ہم سمجھتے تو ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے بصیرت کہتا ہے اور جاہل کہتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی زمین اور آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں اور ان کی حقیقت اور صنعت اور ان کے سانے کی طرف توجہ نہیں دیتے، یعنی اس کے بنانے والے کی طرف ہی توجہ نہیں دیتے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور مصنوعات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت اور قدرت پر غور کرنا ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کرنا سخت نادانی ہے۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی جو درخواست اور دعاؤں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنے رب کو پہچان کر، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت پہ غور و تفکر کیا نا تو پھر اس کے نتیجے میں اس حقیقت پہنچے انسان کے عالم کائنات فضول اور بیکار نہیں ہے، بلکہ سب خالق کائنات کی عظیم قدرت اور حکمت کے روشن دلائل ہیں۔ یہ کارخانہ اللہ تعالیٰ نے فضول اور بیکار نہیں پیدا کیا، نہ اس میں جو مخلوقات پیدا کی ہیں وہ بیکار پیدا کی ہیں۔ تو انسان کو اس غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ ساری کائنات تو اس کے فائدے کے لیے بنی ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ وہ ساری کائنات کی ہر چیز استعمال کرے مگر تابع کس کے رہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب جو شخص معرفت میں جیت گیا، اللہ تعالیٰ کو پہچان گیا، تو پھر اس نے کیا دعائیں کی اللہ تعالیٰ کے آگے؟ فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے آگ سے بچانا۔ دوسری درخواست کیا کی؟ آخرت کی رسوائی سے بچانا، کیونکہ جس کو جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہان کے سامنے رسوا کر دیا۔
بعض علماء نے لکھا ہے کہ میدان حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہوگا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش اسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا چرچا اہل محشر کے سامنے نہ ہو۔ ہم سارے بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں نا، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم 4 لوگوں کے سامنے اس کو کنفیس نہیں کر سکتے نا، یا گھبراتے ہیں نا کہ پورے گھر کو نہ پتہ چل جائے، محلے کو نہ پتہ چل جائے، محلہ چھوڑیں ساتھ والے گھر کو نہ پتہ چل جائے۔ اور کہاں محشر کہ کب سے دنیا بنی اور کب تک قائم رہی اور کتنے اس میں لوگ ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا، اور ان سب کے سامنے آپ کی غلطیوں کا پنڈارا کھولا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں۔ پھر تیسری درخواست کیا کی کہ ہم نے آپ کی طرف سے آنے والے ایک رسول نے جو منادی کی، ربنا اننا سمینا منادی ینادی، اس آیت کا کہ اے اللہ تعالیٰ جو تیری طرف سے رسول آئے، منادی دی انہوں نے، ایمان کے لیے ہمیں پکارا، ہم اس پر ایمان لے آئے، تو آپ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہمارے عیوب اور برائیوں کا کفارہ فرما دیں، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ فرمائے، ہمارا جو انجام ہے ایمان والوں کے ساتھ فرمائے۔ ہمیں جب ہم مر کے اٹھیں تو ہمیں ایمان والوں کے گروپ میں شامل کرے، اور اس میں سے جو ہے نا وہ ہمیں اس گروپ میں شامل کر کے ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ پھر اب یہ 3 درخواستیں تو اللہ تعالیٰ سے عذاب اور تکلیف اور مضرت سے بچنے کے لیے تھی۔ آگے چوتھی درخواست کہ یا اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو وعدہ آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے، یہ والی آیت ہے نا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد، تو بے شک آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے نا، تو جو آپ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اس میں سے ہمیں عطا فرمائیے، قیامت کی ہمیں رسوائی بھی نہ ہو، مواخذہ اور بدنامی بھی نہ ہو، پھر بعد میں معافی کی صورت میں سے کیا ہو کہ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے معاف کرنے میں، مگر اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے، یعنی یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں نا اوپر، اس کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں اور پھر اس پر قائم رہیں اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، زندگی میں ہم عمل صالح کریں، خاتمہ ایمان پہ ہو، تبھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ٹھہرایا ہے ان وعدوں پہ کے مطابق ہم تبھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے حقدار ہوں گے نا جب ہم دنیا میں ان پہ عمل کیے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں یہ 3-4 دعائیں مانگی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے، ان دعاؤں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا جو وعدہ ہے اس وعدے کو ہم لینے کے قابل ہو جائیں، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، لیکن ہم ہی ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال بد کی وجہ سے تجھ سے لینا ہی نہیں آتا۔ آگے چلیے، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عاملا منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا، پھر جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ستائے گئے میری راہ میں، وَقَاتَلُوا، اور لڑے، وَقُتِلُوا، اور مارے گئے، لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ دور کر دوں گا میں ان سے ان کی برائیاں، وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ، اور داخل کروں گا ان کو، جنات تجری من تحتها الانہار، باغ کے جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کا ثواب اچھا ہے، بدلہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ اب اوپر دعائیں کی ہیں نا، نیچے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فاستجاب لهم ربهم، پھر قبول کی ان کی دعا ان کے رب نے، کیسے قبول کی، انی لا اضیع عمل عاملا منکم، کہ میں ضائع نہیں کرتا کسی محنت کرنے والے کی محنت، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی تم میں سے کوئی مرد ہو یا عورت، بعضکم بعض تم آپس میں ایک ہو۔ اب یہاں پر مرد یا عورت جو بھی عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا جائے گا، وہ جو کام کرے گا اس کا پھل پائے گا، عمل شرط ہے، نیک عمل کر کے ایک عورت بھی اپنی استطاعت کے موافق آخرت کے وہ درجات حاصل کر سکتی ہے جو مرد حاصل کر سکتے ہیں،
جب تم تمام مرد اور عورت ایک نوع انسانی کے افراد ہو، ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو، ایک رشتہ اسلامی میں منسلک ہو، ایک اجتماعی زندگی اور امور معاشرت میں شریک رہتے ہو، تو اعمال اور ان کے ثمرات میں بھی اپنے آپ کو ایک ہی سمجھو۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ثمر کا ذکر کیا ہے اس میں عورت بھی شامل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں کہیں ہم عورتوں سے ہجرت وغیرہ اعمال حسنہ کا تخصیص ذکر نہیں آتا، یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ہم ہجرت کریں تو ہمیں کیا ملے گا، یا اعمال حسنہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے من ذکرن او انثی، یعنی مرد ہو یا عورت جو بھی کوئی کرے گا وہ کو ثواب حاصل ہوگا، بعضکم من بعض، تم بعض میں سے ایک ہو، یعنی تم آپس میں ایک ہو۔ فالذین ہاجروا، پھر جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور ستائے گئے میری راہ میں، وقتلوا، لڑے، وقتلوا، مارے گئے، لا اکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ دور کروں گا میں ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کروں گا ان کے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ یعنی جب کسی عمل کرنے والے کا اللہ تعالیٰ چھوٹا موٹا عمل بھی ضائع نہیں کرتا، تو پھر ان لوگوں کا تو کیا ہی کہنا جنہوں نے کفر اور عصیان کو چھوڑنے کے ساتھ دارالکفر بھی چھوڑ دیا، اپنے اہل و عیال، مال و اسباب سب کو خیر بات کہہ کر دارالاسلام کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ کفار نے ان پہ ظلم و ستم توڑے، گھروں میں ٹھہرنا محال ہو گیا، وطن چھوڑنے، گھر بار ترک کرنے پر بھی دشمنوں نے چین نہ لینے دیا، طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے رہے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا نام لیتے تھے، میرا کلمہ پڑھتے تھے، تو آخر وہ میرے راستے میں لڑے، لڑ کر جان دے دی۔ یہ وہ بندے ہیں جن کی تمام تقصیرات میں نے معاف کر دی، اور ان کا جنت انتظار کر رہی ہے، اور بہتر بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ یہ آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدلے سے بھی اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے، یعنی جنت جو ہے اس سے بھی اچھا بدلہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار مبارک۔ اللہ تعالیٰ کی جو جنت کی نعمتیں ہیں نا، ان میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوں گے ان کو روزانہ ہوا کرے گا، اور جو عام مومنین ہوں گے ان کو جمعے کے جمعے ہوا کرے گا اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَلَا يَغْرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، اور تجھ کے دھوکے میں نہ ڈالے تجھ کو چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں۔ اس کی میں تفسیر کتنی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ وقتی یہ جو ترقی ہوتی ہے اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ متاع قلیل، فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کفار جو ادھر ادھر تجارت وغیرہ کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، پھر کرتے پھرتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، چند روز کی بہار ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص کو 4 دن پلاؤ قورمے کھلانے کے بعد پھانسی یا حبس دوام کی سزا دے دی جائے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ خوش تو وہ ہوگا جو تھوڑی سی محنت اور تکلیف اٹھا کے ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے کی راحت اور آسائش کا اس کو سامان مل جائے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے، ربہم، اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا من عند اللہ، اللہ کے یہاں سے مہمانی ہے ان کی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے یہاں ہے سو وہ بہتر ہے نیک وقتوں کے واسطے۔ اب یعنی اس عیش جو دنیا میں چند روزہ عیش ہے، اس کا مقابلہ اس عیش سے کرو کہ جس کی مہمانی اللہ تعالیٰ کرے۔ اچھا ویسے دنیا میں بھی دیکھیں، اگر ہم یہ سوچیں تو ہمیں کہیں نا فلاں بندے نے ہمیں اپنے گھر بلایا، اب وہ جتنا بڑا دنیا کے اعتبار سے ہوگا نا، ہم اتنا اس بات پہ بڑے پھولے نہیں سمائیں گے، بڑے اترائیں گے کہ فلاں کے گھر ہمارا کھانا ہے آج۔ وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ آج میں نے چیف سیکرٹری کے ساتھ چائے پی ہے، آج میری جو میٹنگ ہے وہ پی ایم کے ساتھ ہے، اور ان سارے چیف سیکرٹری اور ان پی ایم او اور ان بڑے بڑے کی پوسٹوں کے سے بڑی کی پوسٹ جس کے پاس ہے، ساری دنیا کی پوسٹیں جس کے ایک کن فیکون کی پیداوار ہے، جب وہ آپ کی مہمانی کرے گا تو وہ کتنے غرور، تکبر، کتنے آپ کہہ لیں کہ ہمارے فخر کی بات ہوگی کہ آج اللہ نے ہماری مہمانی کی ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مہمانی کرے، کیونکہ یہاں بتا دیا نا وما عند اللہ
خیر للابرار، اور جو اللہ کے یہاں ہے سو بہتر ہے نیک وقتوں کے واسطے۔ تو سب سے پہلے نیک وقت ہونا پڑے گا، اس کے بتائے ہوئے قاعدے قوانین پہ چلنا پڑے گا، پھر ہمیں یہ جو ہے نا یہ غرور حاصل ہوگا کہ اللہ ہماری مہمانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعوتیں کرے۔ ابھی تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی دعوتوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مہمانی فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے نا، نزل من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں۔ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کتاب والوں میں سے بعض وہ بھی ہیں لمن یؤمن باللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو اترا تمہاری طرف، وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور جو اترا ان کی طرف ڈرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول تھوڑا۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں جن کے لیے مزدوری ہے ان کے رب کے ہاں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لیتا ہے۔ اب دیکھیں اوپر تو عام متقین کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا نا، اب اہل کتاب میں سے جو متقی ہیں نا ان کی بھی خصوصیت فرمائی، یعنی جو اہل کتاب ٹھیک اپنی کتاب اللہ پر ایمان لائے، قرآن کو مانا، چونکہ خود قرآن تو رہتا اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، ان کو بھی ماننا، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا پرست احبار مانتے تھے کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر آیات الہی کو چھپا لیا اور بدل دیا، بلکہ اللہ کے آگے عاجزی اور اخلاص سے گرے، جس طرح اس نے وہ کتابیں ٹھیک اتاری تھی اسی رنگ میں ان کو تسلیم کیا، نہ بشارات کو چھپایا نہ احکامات کو بدلا۔ ایسے پاک باز حق پرست اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں مخصوص اجر ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ایسے اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حساب کا دن جو ہے وہ دور نہیں ہے، جلد آنے والا ہے۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو تمام دنیا کے سے پائی کا حساب بہت جلد اور بے باک کر دیا جائے گا۔ حساب کا وقت تو ویسے ہی دور نہیں ہے، گویا قیامت، اور اگر آپ قیامت کو دور سمجھیں کرائن سے اور حالات سے، اور یہ کہیں کہ قیامت نہیں آنے والی، تو ہم سب کی جو موت کا وقت ہے وہ تو بالکل ہی قریب ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ قیامت بھلے اور مزید 500 سال نہ آئے، لیکن ہم میں سے جو جس وقت مر گیا اس کی قیامت تو وہی ہے، اس کے بعد تو اس کے نامہ اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں بیان فرما دی ہیں کہ جن سے ہمارے نامہ اعمال کا کچھ سلسلہ جاری بھی رہ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور مضبوط رہو، اس میں مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور لگے رہو، جٹے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اللہ سے اپنی مراد پالو، فلاح پالو، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ اب اس آیت میں 3 چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے: صبر، مصابرہ، مرابطہ۔ اب چوتھی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ صبر کے تو لفظی معنی، لغوی معنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ روکنے اور باندھنے کے ہیں، باز رکھنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں تو خلاف طبع چیزوں پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا جو ہے وہ صبر کہا جاتا ہے اس کو۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کہ صبر علی الاطاعت، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی شاق ہو، اس پر نفس کو جمائے رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کو اٹھتے ہوئے کتنا بھی مشکل لگ رہا ہے، گرم بستر چھوڑنا مشکل لگ رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے، لیکن آپ نے کرنا ہے، جتنا بھی شاق گزرے صبر کرنا ہے، اور آپ نے پھر نماز ادا کرنی ہے، جو بھی جس بھی عبادت کا وقت ہے۔ پھر دوسرا ہے صبر عن المعاصی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب اور لذیذ ہوں، نفس کو اس سے روکنا۔ مثال کے طور پر آپ کا میوزک کی طرف بڑا دھیان ہے، کئی میوزک دور بج رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس میوزک کو اپنے گھر میں بھی پلے کریں یا اس میوزک کی طرف کھینچے چلے جائیں، بڑا نفس کو مرغوب ہے، بڑا لذت دے رہا ہے، سر دھن رہے ہیں آپ بیٹھے، لیکن اس حرکت سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کو روکنا، اس گناہ سے روکنا، یہ صبر عن المعاصی ہے کہ گناہوں سے روکنے پر صبر کرنا۔ تکلیف ہوتی ہے نا گناہوں سے روکنے پہ، گناہوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی لذت ہوتی ہے، ان سے رکنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس تکلیف کو برداشت کرنا صبر علی المعاصی ہے۔ پھر صبر علی المصائب، مصیبتوں پہ صبر کرنا، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو بھی مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے
پھل میں، مال میں، رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں، صحت میں، ان پر پریشان نہ ہونا۔ پریشان نہ ہونے سے مراد یہاں پہ یہ مت لیجیے گا کہ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ وقتی پریشان، مطلب پریشانی میں کوئی کلمہ کفر نہ ادا کرے اور اس پریشانی کے اوپر صبر کرے۔ اور یہ جو صبر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تکلیف اور راحت کو، جو تکلیف پہنچی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دے۔ در حقیقت مصائب پر صبر کرنا یہ ہے کہ نفس کو بے قابو نہ ہونے دے۔ مثال کے طور پہ کوئی وفات ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی وفات ہو گئی، تو پھر جو وقت کی نماز آئی اس کو ادا کیجیے، جزا و فضا میں وقت کی نماز کو قضا نہ کیجیے، یا پردے کے احکامات کو نہ چھوڑ کے بلا کے جو ہے وہ مردوں میں نکل جائیں پیٹتے ہوئے روتے ہوئے۔ تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، وہی صبر کہلاتا ہے۔ پھر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا مثابرت ہے، اور مراتبہ یہ ہے کہ آپ رباط یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا انتظام، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو رباط اور مراتبہ کہا جاتا ہے، یعنی جتے رہو اور اس کام میں لگے رہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ ہی سامنے نہیں ہے، سرحدیں معمون محفوظ ہیں، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ اس کی نگرانی کرنی ہے، تو ایسی حالت میں جائز ہے کہ وہاں اپنے بیوی بچے بھی رکھے، کوئی کھیتی باڑی، کاشت، کاروبار کچھ بھی کرے تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ اب اس حالت میں اس کی اصل نیت جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظتوں کی ہے۔ رہنا بسنا کسب معاش جو ہے وہ اس کے تابع ہیں، یعنی وہ وہاں رہتے ہوئے کچھ کام کر رہا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزر اوقات کر سکے، لیکن اصل اس کا منشا جو ہے وہ وہاں ٹھہرنے کا یہ ہے کہ وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ رباط فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اب جنگ کرنی پڑے یا نہ کرنی پڑے تو وہ وہاں ٹکا رہے گا اور اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوگا۔ لیکن جس کی اصل نیت حفاظت سرحد کی نہیں ہے، بلکہ سرحدوں کے پاس رہ کے اپنا کوئی گزارا کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ سرحدوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تو اتفاقی طور پہ سرحد کی حفاظت کی بھی نوبت کبھی آ جائے تو یہ شخص مراتبہ فی سبیل اللہ میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ایک صورت یہ ہے کہ دشمنوں کا حملے کا خطرہ ہے سرحدوں پر، تو ایسی حالت میں وہاں عورتوں اور بچوں کو رکھنا درست نہیں ہے۔ اب صرف وہ لوگ وہاں رہیں گے جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں، یعنی دشمن سر پہ موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، تمام دنیا اور مافیا۔ اور صحیح مسلم میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن رات کا رباط ایک مہینہ کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے۔ اور اگر اسی حال میں مر گیا، یعنی سرحدوں پہ پہرا دیتے ہوئے مر گیا، تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ جاری رہے گا۔ جو بات میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی نا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، لیکن یہ دیکھیں یہ وہ صورتیں ہیں جس میں اعمال منقطع نہیں ہوتے، تو عمل رباط کا روزانہ اسے ثواب ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا، اور وہ شیطان سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، بجز مرابط کے، کہ اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون اور محفوظ رہتا ہے۔ قبر کے حساب کتاب کے بارے میں پتہ ہے نا، بندے کی جان تو وہیں نکل جانی ہے جہاں فرشتوں نے وہ 3 سوال کرنے ہیں اور وہی ہمیں نہیں آنے، کاش ہم انہی کی تیاری کر لیں۔ اب ان روایات سے معلوم یہ ہوا کہ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اسی وقت تک رہتا ہے نا جب تک اس کے صدقہ کیے ہوئے مکان، زمین، کوئی کتابیں تصنیف کر کے کوئی کسی نے صدقہ کر دی ہیں، یا کوئی وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، تو جب بھی فائدہ منقطع ہو جائے گا تو ثواب بھی منقطع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کتابیں پڑھ کے بوسیدہ ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اب ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، تو اب ثواب بھی ختم ہو گیا۔ لیکن مرابط فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پر قائم رہنا تبھی ممکن ہے جب وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں، اور ایک مرابط کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے۔
ایک وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں نا سرحدوں کی، تو باقی کتنے مسلمان، ہم کتنے کچھ فوجی بیٹھ کے سرحدوں پہ کر رہے ہیں نا دن رات ہمارے لیے، تو ہم گھروں میں کتنے سکون سے عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اعمال کتنے آرام سے بجا لا رہے ہیں، کوئی افراتفری بے سکونی نہیں ہے۔ تو جس نے تمام لوگوں کے جو اعمال صالح کا سبب بنے گا تو قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا نا اس سے پہلے، ان کا ثواب بھی بغیر عمل کیے ہمیشہ جاری رہے گا۔ ظاہر ہے سرحدوں پہ وہ حفاظت کر رہا ہے، چوکنہ ہے وہاں، تو نماز بھی جو ہے وہ اس ترتیب میں پڑھی جاتی ہے کہ آدھے پڑھ رہے ہیں، آدھے پھر آگے، وہ آپ پڑھیں گے آگے سفر کی نماز کہ آدھا، یا پڑھ چکے ہیں شاید پچھلے بارے میں آپ، کہ آدھے جو ہے فوج کا حصہ وہ آگے آ جاتا ہے اور آدھا پیچھے پڑھتا ہے نماز، پھر وہ آدھا آ کے اپنی نماز مکمل فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ تو جس طرح خشوع و خضوع سے گھر میں نماز پڑھنے پہ قادر ہیں، وہ تو ایسے نماز پڑھنے پہ بھی قادر نہیں ہیں، لیکن جتنے عمل وہ نیک کیا کرتے تھے ان سب کا ثواب ہمیشہ کے لیے ان کو جاری کر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اس کا رزق بھی جاری رہے گا، شیطان سے، قبر کے سوالوں سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ایسا، اس کو اللہ تعالیٰ مطمئن حالت میں اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف ہی اس میں نہ ہوگا۔ محشر کا خوف بہت برا ہے، محشر کی رسوائی بہت بری ہے، محشر کی پریشانی بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، یہ رسوائی اور پریشانی بہت 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 پریشان کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ، لفظ اخلاص بھی ساتھ جڑا ہوا ہے، اخلاص کے ساتھ ایک دن کوئی کر لے تو اسے دوسرے دنوں کے نا 100 سال کے مسلسل روزوں کا ثواب اور مسلسل شب بیداری کا ثواب ملے گا، ان سے بھی افضل ہے وہ، یہ عام دنوں میں ہے۔ اور اگر رمضان میں ایک دن کا رباط اس نے کیا نا تو 1000 سال کے صیام و قیام، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا، سارے ہی تو نہیں مر جاتے نا، سارے تو شہید نہیں ہو جاتے وہاں، تو پھر 1000 سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی ہمارے جو سارے فوجی بھائی ہیں وہ سارے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہیں پہ تو نہیں ختم ہو جاتے نا، واپس بھی تو آتے ہیں نا، تو ان کے دیکھیں ان کے نامہ اعمال میں کس قدر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ بہرحال عورتیں اس کام میں حصہ لے سکتی ہیں کہ نماز با جماعت کی پابندی جو ہے وہ، یعنی پابندی سے مراد مسجد میں جا کے نماز پڑھنا نہیں میں کہہ رہی، بلکہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا بھی رباط فی سبیل اللہ میں داخل ہے، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں اور تمہارے درجات بلند فرما دیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں: وضو کو مکمل طور پر کرنا، باوجود یہ کہ سردی یا کسی زخم یا درد وغیرہ کے سبب سے اعضائے وضو کا دھونا ذرا مشکل نظر آ رہا ہو، یہ عورتیں کر سکتی ہیں نا، عورتیں بھی ان سارے کاموں میں پڑی ہوتی ہیں نا۔ پھر مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا ذالکم الرباط، یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہی عظیم ثواب عطا فرمائیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کی احادیث میں مذکور ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں یہ 3-4 احکامات تھے۔ مسلمانوں کو صبر کا حکم تھا جس میں عورتیں بخوبی حصہ لے سکتی ہیں، ہر وقت ہر حال میں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک نماز سے دوسری نماز میں دل لگائے رکھنا ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ ہم ایک نماز ادا کر لیں، پھر اپنے گھر کے کام کاج میں جو ہم پڑ جاتے ہیں تو ذہن میں یہ بات رہے، بار بار رہے، دہراتے رہیں اس بات کو کہ دوسری نماز کا اللہ کرے ہمیں اتنی زندگی ملے، اتنی مہلت ملے کہ ہم دوسری نماز ادا کریں تو اس سے بھی اچھی ادا کریں، یعنی ہم خوشی سے اس نماز کا استقبال کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم خواتین یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ مولوی پھر بول پڑا، ابھی فلاں کام شروع کیا تھا پھر نماز کا ٹائم ہو، تو ایسے جو ہے وہ بے رخی بے مروتی کے جملے نہ بولا کریں۔ دوسرا نماز کا ٹائم مل گیا آپ کو، دوسری نماز یا اذان کا آپ نے حکم سن لیا تو آپ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری نماز تک آپ کو زندگی دی، تو اس نماز کو پہلی نماز سے بھی اچھا
اور بھرپور طریقے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام اس کارخانہ قدرت میں جو کچھ ہمارے دائرۂ اختیار میں ہے اس پہ تفکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تفکر کے ذریعے ہم صحیح علم صحیح تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس معرفت کے طفیل ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔